बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, फ़ज़ल, करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नाज़रीन, आज तीन चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा। तीन बातें हैं और बहुत अहम बातें हैं। आप सुनकर जो है आपको पता चलेगा कि वाकई जो है ये कितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मुल्तान के अंदर निश्तर हस्पताल में आप लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही हैं, न्यूज़ जो है वो चल रही हैं, आप लोगों ने देखा सुना होगा ज़रूर। और ये निश्तर हस्पताल है मुल्तान के अंदर, जहाँ पर निश्तर हस्पताल की छत के ऊपर कई लाशों के जो है वो ढेर पड़े हुए हैं। और इस तरीके से हालत वहाँ बनी हुई है कि दूर दूर तक ये कहा जा रहा है कि लोग अगर मतलब दूर दूर तक भी खड़े हों तो वहाँ इतनी बदबू आती है कि वहाँ दूर दूर तक खड़ा नहीं जाता। ये ऐसी वहाँ पे जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। और वहाँ पर निश्तर हस्पताल के अंदर एक कमरा है, वहाँ उस कमरे के अंदर भी काफ़ी लाशें जो है वो पड़ी हुई हैं। और जो छत के ऊपर लाशें पड़ी हैं वहाँ पर गिद्धें और चील, इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं परिंदे, वो उनको खा रहे हैं, उनके जिस्म को जो है वो ख़त्म करने के लिए। और जब वहाँ निश्तर हस्पताल के अमले से पूछा गया, इंतज़ामिया से पूछा गया कि ये क्या सूरत हाल है, इस तरीके से इंसान, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है एक इस्लामी मुल्क के अंदर कि इंसान के जिस्म के साथ जो है वो इतना बदतरीन सलूक किया गया है, जो इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल जो है वो इजाज़त नहीं देता। ये आप सबको पता है। ये किसी श्रीलंका के मुल्क की बात नहीं कर रहा मैं, या किसी दूसरे ममालिक, बरतानिया, यूरोप, इन ममालिक की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामी ममालिक, ये इस्लामी ममालिक में शुमार होता है। सबसे 1 नंबर पर ये पाकिस्तान है, जिनका जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर बना है। इस मुल्क के अंदर इस तरीके से जो है वो काम हो रहे हैं, ये इंसानी जिस्मों के साथ जो इस तरीके से बदतरीन सलूक हो रहा है। जब उनके इंतज़ामिया से पूछा गया, वहाँ अस्पताल की इंतज़ामिया से पूछा गया कि ये क्या वजह है, उनसे रिपोर्ट तलब की गई। और जैसे ही पंजाब के वज़ीर आला को पता चला कि इस तरीके से जो है वो मामला हुआ है, और उन्होंने फ़ौरन नोटिस लिया और 3 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है कि 3 दिन के अंदर जो है वो इसकी रिपोर्ट जमा करवाई जाए, मुझे इसकी तहकीक करके। और उनके जो भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उनको कटहरे में लाया जाएगा। और उस वहाँ की जो इंतज़ामिया है, पहले तो वो रफू दफू हो गई और टाल मटोल करती रही। बाद में उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो है वो पूरी तहकीक करके कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस जब करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि ये वाक़या हुआ कैसे है, क्या हुआ है। और उनमें इंतज़ामिया ने बताया कि ये जो लाशें हैं, ये लाशें वो लाशें हैं जिनके वरासा नहीं है, लेने के लिए आते ही नहीं है। और कोई इसमें पुलिस मुकाबले में मारा गया, या कोई वहाँ पे बाहर कोई ऐसे जैसे हादसा हो जाता है वैसे कोई मर जाता है, वो आके इधर छोड़ जाते हैं, तो उनकी लाशों को जो है उठाकर ऊपर फेंक दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि ये एक इस्लामी मुल्क के अंदर, जिसके जहाँ पर जो इस्लाम है वो इस्लाम के कानून के मुताबिक इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि एक इंसान, सबसे पहली बात यह है कि इंसान तो है, कि इंसान के जिस्म के साथ इस तरीके से बदतरीन सलूक करना, ये कहाँ लिखा हुआ है, और वहाँ की इंतज़ामिया को किसने ये इजाज़त दी है, ये काम किया जा रहा है, किसके हुक्म पर किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, इसकी जो तफ्तीश है वो लाजमी होनी चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको कटहरे में लाया जाए, ताकि दोबारा इस तरह का वाक़या जो है बिल्कुल ना हो। सुनने में यह भी आ रहा है कि वहाँ जो इंतज़ामिया बता रही है, वो कह रही है कि यहाँ पर जो लाशें आती हैं, उन लाशों से जो हड्डियाँ हैं वो निकाल ली जाती हैं, और उन हड्डियों के ऊपर जो तलबा हैं मेडिकल के, वो इस पे जो है वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तजर्बात करते हैं अपने, और तजर्बात करके फिर जो है वो आगे की फील्ड में जाते हैं। तो उन हड्डियों के अंदर जो उनसे हड्डियाँ निकाली जाती हैं लाशों से, उन हड्डियों के ऊपर जो है वो तजर्बा किया जाता है। अब हड्डियों के लिए तो तजर्बा किया जाता है, अब उसके बाद जो दूसरा ढांचा है,
تو اگر ہڈیاں نکال لی ہیں تو دوسرا ڈھانچہ تو قبر کے اندر جو ہے وہ اسلامی قانون کے مطابق قبر کے اندر دفن کرنا چاہیے، لیکن نہیں، اوپر پھینک دیا، وہاں کمروں کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے بدبو مچ رہی ہے، اور وہاں یہ صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں، انتظامیہ کہتی ہے کہ جب ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں تو ان کا جو باقی ڈھانچہ بچتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق، مثال کے طور پہ کوئی پتے نکالنا چاہے، وہ دل نکالنا چاہے، مختلف چیزیں جو پوسٹ مارٹم میں ہوتی ہیں وہ نکال لی جاتی ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق نکال لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے اوپر جو وہ طلباء تجربہ کرتے ہیں، اور باقی جو ڈھانچہ ہے وہ اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ ہڈیاں نکالنے کے بعد ایک ایسی مکھی ہے جو مکھی وہاں چھوڑتے ہیں، تو وہ مکھی جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ وہاں کی انتظامیہ یہ بات بتا رہی ہے کہ ان کے جسم کے اوپر مکھی چھوڑ دی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارا جسم جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، باقی کچھ ہڈیاں بچتی ہیں۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں جو ہے وہ ایک کاروبار بھی ہے، جو میڈیکل کے ہیں مطلب طلباء وہ لے کے جاتے ہیں وہاں تجربات کے لیے، بہت اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں اس کے۔ اور جو بھی ہے، جس طریقے سے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، ہماری وزیر اعلیٰ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں، انسانی جسم کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو اس کٹہرے میں لایا جائے، ان کو جو ہے سزا دی جائے، تاکہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ جو نہ ہو۔ اور دو چیزیں اور ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ تین چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ دوسری بات بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جب بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس طریقے سے آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے گا، جو بھی میں ویڈیو بھیجوں گا آپ کو ملتی رہے گی۔ اس طریقے سے ویڈیو دیکھ کے جو ہے وہ آپ ان سب چیزوں سے واقف ہوتے رہیں گے۔ اور دوسرا واقعہ کیا ہے؟ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے ہے کہ سعد رضوی نے 2 نمبر مولویوں کی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چھترول کر دی۔ 2 نمبر مولویوں کی جو ہے، جو 2 نمبر مولوی ہیں، جو علماء اہل حق ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے جو ہے سانس بھی ان کے ساتھ بستی ہے، علماء حق کے ساتھ جو 2 نمبر مولوی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو سعد رضوی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر جی ان کی واٹ لگا دی ہے، ان کو للکار دیا ہے، شیر نے، لبیک کے شیر نے ایک دفعہ پھر للکار دیا ہے، اور اپنے رکن کو، جو تحریک لبیک کے رکن شورا کے لوگ ہیں، ان کو کہا کہ میں ہری پور جا رہا ہوں، اگر یہاں شرپور کے جلسے میں کوئی معاملہ ہوا، یہاں پر کوئی معاملات ہوئے، کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 16 تاریخ کو جو ہے ووٹ ہونے جا رہے ہیں، تو سعد رضوی صاحب نے کہا کہ اگر یہاں کسی نے کوئی مسئلہ خراب کرنے کی کوشش کی تو میں ہری پور جا رہا ہوں، ہری پور کو پاکستان سے باہر نہیں ہے، مجھے اسی ٹائم کال کرنا، وہاں کا قافلہ ادھر آ جائے گا، اور جو اس میں ملوث ہوگا ان سب کو بتائیں گے کہ کیا ان کی کیا طاقت ہے، اور تحریک لبیک کی جو ہے وہ کیا طاقت ہے۔ تحریک لبیک کے لیے ایک اور بھی خوشی کی بات ہے، ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ پشاور کی ہائی کورٹ نے تحریک لبیک کو وہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوس کی اجازت دے دی ہے، اور وہاں کی جو سیکورٹی ہے ان کو جو ہے انتظامات اچھے طریقے سے اور اچھی سیکورٹی مہیا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے کہ تحریک لبیک جب یہاں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلی نکالے تو ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکورٹی دینی چاہیے۔ یہ ایک تحریک لبیک کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لبیک کا شعر ہو، سعد رضوی ہو، اور سعد رضوی جو ہے وہ جیت کے لیے ایک بات کہے، چیلنج کرے، اور وہ چیلنج سعد رضوی پورا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سعد رضوی چیلنج کرے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی فتح جو ہے لبیک کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے بھی اس طریقے سے واقعات گزر چکے ہیں جہاں پر تحریک لبیک کو فتح ملتی رہی ہے۔ آج پھر جو ہے تحریک لبیک کا مورال جو ہے بلند ہوا ہے۔ اور اب آپ کو میں تیسری بات بتاتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا زہرا کے والدین پہ ایک دفعہ پھر مصیبت ٹوٹ پڑی، ان کے اوپر جو ہے مصیبت کی تلوار پھر لٹکنے لگ گئی۔ جیسے ہی دعا زہرا کے والدین نے اپنی بیٹی سے ملاقات کی، جیسے ملاقات کرنے کے بعد خبر نشر ہوئی، اس طریقے سے سوشل میڈیا کی زینت بنتی گئی، اور سوشل میڈیا پہ یہ واویلا ہوتا جا رہا کہ دعا زہرا کے والدین کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی ہے، عدالت نے جو باقاعدہ اس کا حکم دے دیا، اجازت دے دی ہے۔ تو اس کے بعد جب ظہیر گینگ کو پتہ چلا تو ظہیر ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گیا۔ ظہیر نے آ کے پھر درخواست جمع کروا دی کہ میں بھی دعا زہرا کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کے والدین کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ بات دیکھ کر، یہ بات سن کر ایک غصہ آتا ہے، جسم کے جو بال ہیں جناب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ ایک غلط کام کرنے والا ظہیر گینگ جو پورے پاکستان میں بدنام ہوا ہے، وہ ایک والدین جس نے شروع سے لے کر لاسٹ تک اپنی بیٹی کو پالا، اس کی پرورش کرنے کے بعد اتنا بڑا کیا، اس کے بعد ظہیر گینگ کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور ظہیر گینگ جو ہے وہ اس کو لے جاتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، ان کے گندی گندی ویڈیو بناتا ہے اور اس طریقے سے بلیک میل کر کے اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ اب جب عدالت اس کا حکم دے دیتی ہے، اپنی کسٹڈی میں رکھ دیتی ہے اور شیلٹر ہوم میں کافی دنوں سے وہاں رہ رہی ہے، اور ظہیر گینگ کو جب پتہ چلتا ہے کہ عدالت نے حکم دے دیا تو ظہیر گینگ ایک دفعہ پھر درخواست جمع کروا دیتا ہے۔ جس دن دعا زہرا کے والدین نے ملاقات کی اپنی بیٹی کے ساتھ، اسی دن ظہیر گینگ نے پھر درخواست جمع کروا دی کہ ہم بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی ان سے پوچھے کہ آپ کس طریقے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا حق بنتا ہے ملاقات کرنے کا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں کہ ایک والدین کی بیٹی اس کو بلیک میل کر کے وہاں سے اغوا کیا جائے، دوسرے شہر میں لایا جائے اور دوسرے شہر میں لا کر دوسرے مختلف جو ہے لوگوں سے باتیں کہلوائی جائیں اور انٹرویو دلوایا جائیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک زنیرہ مہم نام کی لڑکی ہے، جس طریقے سے وہ اس کیس کو خراب کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے، میری رائے پوچھے، تو میرا مطالبہ ہے عدالت سے کہ عدالت جو ہے اس عورت کو بھی سزا دے۔ یہ جو زنیرہ مہم ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ کسی کی بیٹی کی عزت اچھالے اور وہاں جا کے انٹرویو کرے کہ وہ تو ٹھیک ہے، بالکل اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ ناراض ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے باتیں کر رہی ہے کہ میرا ماں باپ جو ہے اگر اس طریقے سے کوئی کام کرے گا تو وہ غلط کام ہوگا، میں ظہیر کے علاوہ نہیں رہ سکتی۔ اب کہاں گیا وہ ظہیر گینگ؟ مجھے بتایا وہ زنیرہ مہم سے، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، زنیرہ مہم کی یہ کس طریقے سے یہ حرکت ہے؟ ایک عورت ہو کے ان کو تو یہ ایک جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا دعا زہرا کا، کہ اس طریقے سے کل کو کسی اور کی بیٹی جو ہے وہ خراب نہ ہو، کسی اور کی بیٹی جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی زندگی خراب نہ ہو۔ اس کے خلاف الٹا ایک اور چینل ہے، ایم ڈی ان کا نام ہے، پورا مجھے اس کا نام نہیں آتا چینل کا، انہوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں۔ اب سب کے منہ پہ تالا لگ چکا ہے، سب کے منہ بند ہو چکے ہیں۔ جس دن سے عدالت نے اپنی کسٹڈی میں لیا اور دعا زہرا کے والدین کو جو ہے وہ حکم دیا اجازت کا، وہ جو ہے وہاں جا کر ملاقات کر سکتے ہیں، جیسے ہی ظہیر گینگ کو پتہ چلا تو ظہیر گینگ کا حرام خون جو ہے وہ کھولنے لگ گیا کہ میں نے اتنی غلط حرکتیں کی ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ حقیقتاً اسلام کا مذاق ہے کہ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ایک والدین اپنی بیٹی کو پالتا ہے، اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، جب وہ بڑی ہوتی ہے کوئی بندہ آ کے چوری چھپے جو ہے وہ اس کو اغوا کر لیتا ہے، اغوا کرنے کے بعد اس کو لے کر جاتا ہے، تو اس کا کیا حق بنتا ہے کسی کی بیٹی کی عزت خراب کرے؟ تو ایسے لوگوں کو میرا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے سخت ترین سزا دینی چاہیے اور جیل سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ میری ذاتی رائے ہے اور میں اپنے عقل کے مطابق کہہ رہا ہوں، کسی کے دباؤ میں یہ بات نہیں کر رہا۔ میرے سننے والے جتنے بھی ویورز ہیں، اگر میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم اسلام کو مانیں گے، جو اسلام نے کہنا ہے ہم اس اسلام کے حکم پر چلیں گے، اور یہی مشہور تحریک لبیک کا ہے۔ اس پلیٹ فارم سے میں جو بات کر رہا ہوں کسی تحریک کی جو ہے ہیلپ کی خاطر نہیں کر رہا، یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات جائے وہ سچ اور حق کی بات جائے، کسی کے لیے کوئی غلط اور زیادتی کی وجہ نہ بنے۔ اور اگر اس میں کوئی میرا جملہ جو ہے وہ غلط ہے تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا، میری اصلاح کیجیے گا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو غلطی کرتے ہیں پھر مانتے نہیں ہیں۔ اگر میری غلطی ہے تو میں ضرور معافی مانگوں گا اپنی غلطی کی، اور اس کو میں سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور جس طریقے سے میری سپورٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی ہر کام میں اچھے کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔